शेख साहब, सबसे पहला कि हमारी यूथ जो है मौके नहीं मिल रहे, कि देखना ये चाह रहे हैं, हर किसी के ख्वाब बड़े हैं, मौके हासिल करने के लिए उनके पास कोई एक उनको रास्ता नहीं मिल रहा। उनके हवाले से ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं मुल्क के अंदर, जो कि यूथ को ट्रेन ये करें कि आपको यूनिवर्सिटी के बाद आगे कहाँ पर जाना है, किस किस्म के शोबे में जाना है, उनको डायरेक्ट गाइडलाइंस दी जाए। क्योंकि देखें, एक इंसान है वो यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की अगर आप एग्जांपल ले लें, वो घर वालों के प्रेशर से इंजीनियरिंग करने तो चल पड़ा है, लेकिन उसको इंजीनियर बनना ही नहीं है। और ट्रेनिंग सेंटर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हमारे टीचर्स के लिए भी होने चाहिए। क्योंकि देखें, एक चीज़ के अंदर डिग्री हासिल करने से ये आप नहीं प्रूव कर सकते कि आप पढ़ा सकते हो। वो लिटरेचर में एक्सपर्ट होगा, एक बहुत काबिल इंसान होगा अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन क्या वो एक अच्छा उस्ताद है, ये ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोगों का आना ज़रूरी नहीं है, आप मैं कोई भी जा सकता है। तो वहाँ पर सब के सब एनरोल हो सकते हैं, कोई भी जाए, वो जाकर सीखे। जो अब देखें, जैसे आपने बात की कि कारोबार करना नहीं सिखाते, जो कारोबार कर रहा है वो कारोबार करना सिखा सकता है। तो जब कारोबार करने वालों को बुलाएंगे कि आए आप आके लेक्चर दें, समझाएं, लाइफ स्किल्स जो एक्चुअल वाली जिनकी ज़रूरत है वो चीज़ें सिखाई जाए, तो वो होगा। आप टेक कंपनी फाउंडर्स को बुलाएं। चिन्योट का फर्नीचर एक टाइम के ऊपर बहुत मशहूर था, पूरी की पूरी दुनिया में जाना जाता था। अभी भी आप कह लें कि उस तरह का फर्नीचर बनता है कि उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाने के लिए मशीनी काम पे गए हुए, मॉडर्न एलिमेंट्स बीच में फिर आ जाते हैं। वो ज़्यादातर इस तरीके से कि वो इंटरनेशनली भी वेल नोन है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीज़ें कुछ की भी होती हैं, बनावटें जो हैं उसकी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती हैं, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, अंदर के मटीरियल्स और सारा कुछ। तो वो डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर अगर आप कहें तो वो एक वो वाला फैक्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर यूथ के हवाले से बड़े हमें ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। कुछ लोग अपने इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो है वो जदोजहद भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो यूथ इस वक्त बड़ी मायूसी का शिकार है। हालात कह लें या हमारी कमज़ोर पॉलिसीज़ कह लें। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैनन ग्रुप के डायरेक्टर शेख मोहम्मद हुसैन साहब। शेख साहब, सबसे पहला कि हमारी यूथ जो है मौके नहीं मिल रहे, कि देखना ये चाह रहे हैं, हर किसी के ख्वाब बड़े हैं, मौके हासिल करने के लिए उनके पास कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा। किस तरह से हम अपनी जो 65% यूज़ है उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जी अच्छा सर, पहले तो जो आपने बात की कि लोगों को मौके नहीं मिल रहे, हमारी यूथ जो है वो डिप्राइव्ड है कह लें अपॉर्चुनिटीज़ से, कि लोग आगे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने के बाद किस शोबे में जाएं, क्या काम करें। उसके लिए आप यूँ कह सकते हैं, मतलब मेरा जितना ज़हनियत कहती है या मेरी जहाँ तक सोच जाती है, 3-4 तरीक़ेकार के काम हैं जो मैंने दुनिया में देखे हैं या समझे हैं या पढ़े हैं। उनके हवाले से ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं मुल्क के अंदर, जो कि यूथ को ट्रेन ये करें कि आपको यूनिवर्सिटी के बाद आगे कहाँ पर जाना है, किस किस्म के शोबे में जाना है, उनको डायरेक्ट गाइडलाइंस दी जाए। क्योंकि देखें, एक इंसान है वो यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की अगर आप एग्जांपल ले लें, वो घर वालों के प्रेशर से इंजीनियरिंग करने तो चल पड़ा है, लेकिन उसको इंजीनियर बनना ही नहीं है। और इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर जब तक इंसान नीयत से उस चीज़ को नहीं समझेगा वो उसके ऊपर काम नहीं आगे कर सकता, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं आपको आगे फिजिकल लाइफ में उसमें। अच्छा शेख साहब, एजुकेशन की आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेशराइज बच्चे जाते हैं। जिस तरह हम जब मिडिल हो तो उसके बाद फिर बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि साइंस रखो, आर्ट्स रखो, ये चीज़ें हैं, वो उस बच्चे को डिपेंड होने ही नहीं देते कि वो उस चीज़ का फैसला कर सके कि उसने आगे क्या करना है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो इसी तरह जिसे आप कह लें कि भेज दिया जाता है, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर्स हैं, इनका भी तो काम है ना कि बच्चों की काउंसलिंग ऐसी की जाए। अगर एक बच्चा आईटी के अंदर एक्सपर्ट है तो लाजमी नहीं है कि वो आके तो दूसरे किसी शोबे में, जिस तरह हम आर्ट्स की बात कर लें, पेंटिंग की कर ले, फ़नून लतीफ़ा की बात कर लें, उसमें अच्छा हो। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चाहिए कि एडमिशन से पहले काउंसलिंग की जाए, बच्चों को पढ़ा जाए, क्योंकि एक अच्छा उस्ताद वही बन सकता है जो बच्चों को पढ़ेगा, और बच्चों को पढ़ के जब पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चा भी कामयाब होगा। जी सर। अच्छा, बात वापस होती है ट्रेनिंग सेंटर्स वाली, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, उसका जो मेन मकसद है वो यही है। और ट्रेनिंग सेंटर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हमारे टीचर्स के लिए भी होने चाहिए। क्योंकि देखें, एक चीज़ के अंदर डिग्री हासिल करने से ये आप नहीं प्रूव कर सकते कि आप पढ़ा सकते हो आगे।
اگر ایک لٹریچر کا استاد ہے, اس نے لٹریچر میں پی ایچ ڈی کر لی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا استاد بھی ہے, وہ بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے. اس کی لٹریچر میں مہارت ضرور ہوگی, وہ لٹریچر میں ایکسپرٹ ہوگا, ایک بہت قابل انسان ہوگا اپنی فیلڈ کے اندر, لیکن کیا وہ ایک اچھا استاد ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہونی بہت ضروری ہے, تاکہ یونیورسٹیز کے اندر, اسکولز کے اندر, پری اسکولز کے اندر, تمام لیول آف کلاسز کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوں, ان کو پتہ ہو کہ بچوں کو کیا چیز پڑھانی ہے, کس طریقے سے پڑھانی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ کہہ لیں موسٹلی زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے پی ایچ ڈی کی ہے, کچھ اور نہیں سمجھ آیا, استاد بن جاتے ہیں, بچوں کو پڑھا لیتے ہیں, ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے آپ چائلڈ کی اپ برنگنگ, جو اس کے سب سے ضروری کہہ لیں کہ سال ہے, اس کے اندر ہی جب اس کو ایک صحیح چیز کی نالج ملے گی ہی نہیں, وہ اس چیز پہ کیسے گرو کرے گا. کہنے کو تو ہم کہہ دیں گے اسکول جا رہا ہے, استاد سکھا دے گا, استاد کو یہ چیز سکھانی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سارا کچھ پھر استاد پہ پھینک دیتے ہیں کہ استاد جو ہے چاہے وہ ہو. اچھا ٹریننگ سینٹرز کی بات کی آپ نے, گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ٹریننگ سینٹرز کچھ کھلے ہیں جن میں کچھ کمپنیز کا ہے یا ٹیپٹا ایک ہے, لیکن وہاں پر بھی کاروبار نہیں سکھایا جاتا, جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے. وہاں پر ایک ملازم بنایا جاتا ہے کہ اس کو ذہنیت اس طرح سے کر دی جاتی ہے, ذہن سازی اس طرح سے کی جاتی ہے, یہ کام سیکھو گے تو ملازمت اچھی ملے گی. اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کام سیکھو گے تو اپنا کاروبار کرو گے, جو 10 لوگوں کو, جو لوگ نہیں سیکھ سکے ان کو آگے لے کر آؤ گے. دیکھیں بات پھر ادھر ہی آ گئی, ٹیچرز کی ڈپینڈنسی. سکھانے والے کو جب نہیں پتا کہ میں نے سکھانا کیا ہے, جو چیز اس نے خود سیکھی ہے, اس نے خود ساری زندگی کی ہے, وہ آپ کو وہی سکھائے گا اپنے ایکسپیرینس سے. سکھانے والے لوگ یہ ٹریننگ سینٹرز کے, آپ مطلب جب بھی ٹریننگ سینٹرز بنتے ہیں, اگر ان کی افیلیشن ہوتی ہے کمپنیز کے ساتھ, یونیورسٹیز کے ساتھ, ٹریننگ سینٹر کے اندر صرف یونیورسٹی کے لوگوں کا آنا ضروری نہیں ہے, آپ میں کوئی بھی جا سکتا ہے. ہم کسی بھی ٹائم پہ زندگی میں کوئی بھی نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں, تو وہاں پر سب کے سب انرول ہو سکتے ہیں. کوئی بھی جائے, وہ جا کر سیکھے. جو اب دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ کاروبار کرنا نہیں سکھاتے, جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار کرنا سکھا سکتا ہے. تو جب کاروبار کرنے والوں کو بلائیں گے کہ آئیں آپ آ کے لیکچر دیں, سمجھائیں, لائف اسکلز جو ایکچوئل والی جن کی ضرورت ہے وہ چیزیں سکھائی جائیں, تو وہ ہوگا. آپ ٹیک کمپنی فاؤنڈرز کو بلائیں, وہ آپ کو اچھا پوائنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کو آ کر سکھائیں گے کہ ٹیک کمپنیز پہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. اسٹارٹ اپس کو پروموشن ملے گی اس طریقے سے, کہ جب انوویشن آئے گی, لوگ سیکھنا, لوگوں کو کاروبار کا علم حاصل ہوگا کہ کاروبار کرنا کس طریقے سے, اسٹارٹ اپس بڑھیں گے. اسٹارٹ اپس بڑھیں گے, آپ کی جابس پہ ڈپینڈنسی آٹومیٹکلی کم ہوگی. انفیکٹ جابس اور کریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ کاروبار شروع ہوں گے, لوگوں کو جاب ملے گی. بالکل. اسٹارٹ اپس ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے اتنا جلدی آپ کی والی یہ بات جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک سوال یہاں پہ بھی آپ نے بات کی کہ ہنر مند جو ہیں ان کو بلایا جائے جو متعلقہ فیلڈ سے کچھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, لائک ایک بزنس مین کو بلایا جائے, اس کو وہ لیکچر دے, بچوں کو وہ تیار کرے کہ اس طرح سے بزنس کیا جائے. لیکن ہمارے ملک میں اگر ہنر کی بات کریں, میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر فرنیچر, لکڑی, اس کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے. فرنیچر کو لے کر چلتا ہے. فرنیچر کی اگر بات کریں تو پوری دنیا کے اندر چنیوٹ کا فرنیچر مانا جاتا ہے. لیکن اب جو ہے ہماری فرنیچر انڈسٹری جو ہے وہ کیوں اتنے ڈاؤن سائزنگ میں آ گئی ہے کہ جہاں پر ایک کاریگر کی محنت جو تھی, وہ جب ایک چیز تیار کر رہا تھا تو اس میں جان ڈالتا تھا, وہ خود ایسے جیسے ایک مالی کی مثال دوں گا کہ ایک مالی اپنے بچوں کی طرح پودوں کو پالتا ہے, وہ اس طرح کرتا تھا. لیکن اب جو ہے مشینی دور ہے, کیوں ہم اتنا نیچے آ چکے ہیں؟ اس کے اندر دیکھیے, اس کے اندر کئی وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ چنیوٹ کا فرنیچر ایک ٹائم کے اوپر بہت مشہور تھا, پوری کی پوری دنیا میں جانا جاتا تھا. ابھی بھی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا فرنیچر بنتا ہے, جانا بھی جاتا ہے, لیکن اب وہ لوگوں کی خرید کی طاقت سے اتنا باہر ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیوز بنانے کے لیے مشینی کام پہ گئے ہوئے ہیں. ماڈرن ایلیمنٹس بیچ میں پھر آ جاتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کہہ لیں ماڈرن ایلیمنٹس اور نیو کلاسیکل ایلیمنٹس جو کہ نیا ڈیزائنز وغیرہ سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کر لیں تو
وہ زیادہ تر اس طریقے سے کہ وہ انٹرنیشنلی بھی ویل نون ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے چیزیں کچھ کی بھی ہوتی ہیں, بناوٹیں جو ہیں اس کی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہوتی ہیں, فنشنگ, پالشنگ, اندر کے مٹیریلز اور سارا کچھ. تو وہ ڈیزائن ایلیمنٹ کے اندر اگر آپ کہیں تو وہ ایک وہ والا فیکٹر ہے کہ چنیوٹ کا فرنیچر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے لے بیک ہوا ہے. اور دوسرا جو اس کا فیکٹر ہے وہ خرید کی طاقت ہے. جیسے آپ نے بات کی اخروٹ کی لکڑی, اب جس طرح آپ نے بات کی کہ اخروٹ کی لکڑی, شیشم کی لکڑی, اب اخروٹ کی لکڑی کا تو اتنا استعمال جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے ہمارے ملک کے اندر, چونکہ وہ جتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. شیشم کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو شیشم مجھے اس کام میں آئے ہوئے 2 سے 2.5 سال ہو گئے. 3,000 روپے اسکوائر فٹ تو میرے سامنے بڑھ گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. جی ایک سب طاقت کی آپ نے بات کی کہ لوگوں میں خریدنے کی طاقت نہیں رہی, ایک فیکٹر یہ بھی ہے. لیکن اگر جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو فرنیچرز کے شو روم اتنے اعلیٰ اتنے اچھے ڈیزائن, لیکن مڈل کلاس جو ہے وہاں اور پیر رکھنے سے بھی ڈرتا ہے. تو کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کے ڈاؤن فال کی وجہ وہی ہے. ماڈرنزم کی بات کریں, ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں, اس کی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور کرنے میں ایلیٹ کلاس کا بھی ہاتھ ہے. سر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں ایلیٹ کلاس کا ہاتھ ہے یا مڈل کلاس آدمی کا کوئی اپنا کوئی قصور ہے. یہ ہر ایک کی, اب دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ ماڈرن شو روم بنے ہوئے ہیں, شو رومز بھرے ہوئے ہیں, سامان ہی سامان پڑا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں خریدتے ہیں, لیکن ایک مڈل کلاس آدمی اندر پیر رکھنے سے ڈرتا ہے. اب وہ مڈل کلاس آدمی اندر پیر رکھنے سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس کی خرید کی طاقت سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی خرید کی طاقت سے باہر ہونے کی وجہ نہ تو وہ انسان ہے جس نے محنت کر کے پیسے کمائے اور اب وہ اس سے چیز خرید رہا ہے, نہ تو وہ انسان ہے جو اپنی جیب سے پیسے لگا کر اس چیز کو بنا رہا ہے تاکہ وہ اس کو بیچ سکے, ایک اچھی چیز بنا رہا ہے, ایک اچھے پروڈکٹ کو ڈیزائن کر کے اسٹیبلش کر کے مارکیٹ میں دے رہا ہے. اس کے اندر اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ ہے انسینٹیوز مل سکتے ہیں, ٹیکس ریلیفز ہو سکتے ہیں, تاکہ جو بنانے والا ہے اس کی کاسٹ پہ ایفیشنسی آئے گی, وہ کاسٹ ایفیشینٹ ہوگا, وہ اپنا ریٹ کم رکھے گا, مڈل کلاس آدمی ڈرنا بند ہو جائے گا اندر اس. دیکھیں اس کو اپنا سامان بیچنا ہے. اب جس کو اپنا سامان بیچنا ہے اس کو کیا تکلیف ہے کہ اگر 100 لوگ میرا سامان خرید رہے ہیں, کل 1000 لے کے جا سکتے ہیں. وہ 100 کو بیچ کے اگر 10,000 روپے کمائے گا, 1000 کو بیچ کے وہ 1,00,000 روپے کما سکتا ہے. یعنی کہ اس شوق میں بھی کہہ لیں, کیونکہ جب اکثر ہم بات کریں اس معاشرے کی تو فرنیچر زیادہ تر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو بدائی کے اوپر دیا جائے. جی. تو ایک بیٹی جب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے تو باپ کو پھر وہ پورا کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز نے جو ہے وہ بھی کچھ کردار ادا کیا ہے مہنگائی میں. دیکھیے ہر چیز کے اندر ہمارے ملک میں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. انفلیشن آپ کہہ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خرید کی طاقت کے اندر ہیں. مہنگائی زیادہ نہیں ہو رہی, لیکن مہنگائی ہے تو صحیح. مہنگائی ہے تو صحیح, لیکن اگر ہم بات کریں ان کاریگروں کی, آپ کیونکہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. جی جی. ایک چیز کی تیاری میں 10 لوگ جو ہے وہ محنت کرتے تھے. اب ایک مشین جو ہے وہ 12 لوگوں کا, بلکہ 10 سے زیادہ 2 مزید لوگوں کا کام وہ ایک مشین کر رہی ہے. بالکل. صرف اس کو چلانے کے لیے ایک بندہ اس کا آپریٹر ہے. کیا یہ بھی فیکٹر ہے اس انڈسٹری کے, جو ہم بات کریں ہینڈ میڈ فرنیچرز کی, اس میں کہ شکار ہونے کا کہ جو ہنر مند لوگ تھے جب ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا وہ پیچھے چلے گئے, آگے مشینوں نے لے لیا کام, پھر مشینوں سے جو ہوگا وہ ہم نے بھی دیکھا. جو ہنر والا کام ہے, جو ایکچوئل کارونگ والے جو کاریگر ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور ان کا کام اسی طرح ہی چلتا ہے. آپ صرف اتنا کہہ لیں کہ چونکہ وہ وہی پہلے والی بات کہ تھوڑا سا مہنگا اب ہو گیا ہوا ہے تو اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی بھی. اگر پہلے وہ پوری کی پوری فرنیچر انڈسٹری کا آپ کہہ لیں 60% حصہ تھا, اب وہ 25-30% رہ گیا, جس کی وجہ سے اس سیکٹر میں آپ کہہ لیں تھوڑی سی بے روزگاری بھی ہوئی ہوگی, امپلائمنٹ بھی کم ہوئی ہوگی, لوگوں کو کام بھی اس کا کم ہوا ہے, ڈاؤن سائزنگ بھی ہوئی ہے, کچھ کاروبار بند بھی ہوئے ہوں گے. لیکن اس کی جو مین وجوہات ہے وہ مہنگائی ہے کہ جب چیزیں ایک, اب آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں, مہنگائی ہے اور پالیسیز کی غلط, جو آپ کہہ لیں کہ ایک بیجا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. سر ٹیکسز دیکھیں, حکومت کو بھی ٹیکسز لینے ہیں, وہ ٹیکسز کے بغیر کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جائز ٹیکسز لینے چاہیے اور جن سے لینے چاہیے ان سے وصول کرنے چاہیے, نہ کہ صرف مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اوپر اور ریٹیلرز کے اوپر ٹیکسز پہ ٹیکسز اپلائی ہوتے رہے.
بہت سارے اور بھی شعبے ہیں, دکانیں ہیں, چیزیں ہیں جن کے اوپر ٹیکسز اپلائی نہیں ہوتے, ان کو ٹیکس کے رڈار میں لے کر آیا جائے تو ٹیکسز پہ ریلیف باقیوں کو بھی مل سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک آخری سوال, کس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو جو ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ یار وہ ہونے چاہیے, ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, ابھی ٹریننگ سینٹرز بھی شروع کیے جائیں تو ایک ٹائم آئے گا ہماری یوتھ زیادہ سے کی کوشش یہ ہے کہ فوری طور پر باہر نکلا جائے. ہم اپنی یوتھ کو خود کیوں یوٹیلائز نہیں کرتے؟ ہماری یہ مین پاور جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ضائع کرتے جا رہے ہیں, باہر کے لوگ یا دوسرے کنٹریز ہماری یوتھ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم کس طرح سے اس کو کریں گے؟ آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے کر کے, اگر آپ میرے اپنا رائے پوچھیں تو اس کو روکنے کے لیے کہ لوگ باہر نہ جائیں, اس کو روکنے کے لیے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمیں ان کو اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دینی ہے. اور وہ اپرچونیٹیز کریٹ جو ہے وہ ہوں گی ریلیف سے, اسٹارٹ اپس کے تھرو, یا آپ کہہ لیں کہ جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں ان کا ان ٹریننگ سینٹرز کے ساتھ ٹائی اپ کیا جائے, جاب ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں جہاں سے ہائرنگ جو ہے وہ مسٹ کی جائے کہ تھرو انہی ڈپارٹمنٹس ہونی چاہیے. جس طرح اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو میں لنڈن سے پڑھا ہوں, تو جب وہاں پر جاب وغیرہ کسی نے لینی ہوتی ہے تو اپنے لوکل ایریا کے جاتا ہے جاب ڈپارٹمنٹ کے پاس, ان کا ایک آفس ہوتا ہے, اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, وہاں جاتا ہے, وہاں جا کر بتاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاب چاہیے, میری یہ کوالیفیکیشن ہے, وہ اپنی سی وی وہاں جمع کرواتا ہے. وہ آگے سے اس کو جابس بتاتے ہیں کہ یار آپ کے لیے یہ جابس اویلیبل ہیں اس طرح, آپ جا کر دیکھیں, آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ کریں. یعنی کہ ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں, نہ کہ ہر بندہ ایک اپنا ہی ایک الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا رہے. سر دیکھیں نا, ہمارے ملک کے اندر اگر ایک مڈل کلاس بندے نے جاب حاصل کرنی ہے, وہ یا تو اخباروں میں ایڈس ڈھونڈے گا, بالکل لنکڈ پر جا کے دیکھ لے گا, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بول لے گا, کتنے لوگوں تک کی بات پہنچ جائے گی. لنکڈ سے بھی وہ اتنے لوگوں تک کی بات پہنچا سکتا ہے جتنے اس کے آس پاس جاننے والے ہوں گے, جتنوں سے وہ آج تک ملا ہوگا یا وہ تعلق ہوا ہوگا, کسی جاننے والے کا کوئی جاننے والا ہوگا, سنا ہوگا. سوشل زیادہ سے زیادہ اگر ہم ایک رکھیں آپ پاکستان 100 لوگ کہہ لیں, آپ 1000 کہہ لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی طرح یہ جاب ڈپارٹمنٹس ہوں گورنمنٹ کے, جتنے آپ کے ملک میں کمپنی ہیں, جتنے آپ کے ملک میں ادارے ہیں, سب اس کے لیے آئیں اور اس کو اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں, پھر وہ آگے سے بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین, یوتھ کے حوالے سے ایک بڑا اچھا ایک میسیج آپ کہہ لیں, ایک تجویز ہے, عمل کرنا حکومت کا کام ہے کہ جابس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنائے جائیں تاکہ وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرے, اور بچوں کو اگر ہم یونیورسٹی سے یا ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ دلوا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ اس جاب کی یا اس بندے کی کہاں پر ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہم اپنی جو یوتھ ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور بڑے بہترین مواقع روزگار کے بھی, اور اس معیشت کے اندر جس کا ہم اکثر کہتے ہیں کہ بڑی بری چل رہی ہے پاکستان کی معیشت, لیکن اس کے حوالے سے اس کو ہم ایک بوسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.